अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Ladies and gentlemen, I welcome you again to the program Potential Pakistan. Potential Pakistan का तारुफ मैं हमेशा एक आध फिक्रे में करा देता हूँ ताकि नए सुनने वालों को पता चल जाए कि ये प्रोग्राम है क्या। पोटेंशियल पाकिस्तान बेसिकली एक उम्मीद दिलाने वाला प्रोग्राम है और ये बताने के लिए है लोगों को कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल ये है कि हमारी नई नस्ल इस तरह से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ सकती है कि बावजूद 100 खराबियों और बेईमानियों और करप्शन के पाकिस्तान उस तरह से परेशान हाल नहीं हो रहा जिस तरह से लोग हमें करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल पाकिस्तान के इस प्रोग्राम और इस प्लेटफॉर्म पे एक उम्मीद की किरण लोगों को दिखाई जाती है। तो लेडीज जेंटलमैन, आज के इस प्रोग्राम में मैं एक नए मेहमान के साथ हूँ और वो नई मेहमान जो हैं वो इसका मुंह बोलता सबूत है। पहली बात तो ये है कि वो ख़ातून हैं, दूसरी बात ये है कि वो यंगस्टर्स में आती हैं और सबसे आला बात ये है कि उन्होंने पीएचडी की हुई है फिनटेक में। अब ये मसला होगा बहुत सारे लोगों को कि ये फिनटेक एक नया लफ्ज़ आ गया और पीएचडी का तो लोगों को पता है कि पीएचडी होती है। तो मैं डॉक्टर अनम फाजिल को वेलकम करता हूँ। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर टू द प्रोग्राम। दूसरी बात यह कि हल्का सा तारुफ मैंने आपका करा दिया, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा अपना तारुफ खुद से कराएं, कई चीज़ें रह जाती हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। मैं तकरीबन पिछले 9 साल से एकेडेमिया के साथ जो है वो मुंसलिक हूँ। मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ रही हूँ, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, फाइनेंस से रिलेटेड है। पीएचडी का जैसे आपने जिक्र कर दिया फिनटेक में है और रिसर्च जो है वो मेरी इस टाइम पे इसी ही एरिया में चल रही है कि मैं फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन पे बात करती हूँ। पहले ये बताइए कि लोगों को वाज़े करके, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है ना वो सारे उस तरह के प्रोफेसर नहीं है, ठीक है, वो जनरल लोग हैं। तो उनको ये बताना होगा कि ये फिनटेक है कि यानी ये फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन वो बता दीजिए। बिल्कुल, आपने जैसे बोल दिया, ये 2 अल्फाज का मजमुआ है, एक फाइनेंस है और एक टेक्नोलॉजी है। फाइनेंस सादे लफ्ज़ों में रुपए पैसे की बात है। अब हम रुपए पैसे को मैनेज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो जो भी चीज़ पैसे के अंदर आती है वो फाइनेंस का हिस्सा है। हाँ। जब हमने इसके अंदर टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया, जिस जगह पे पैसे के साथ टेक्नोलॉजी आ गई वो फिनटेक बन गया। उसकी स्पीड तेज हो गई। अब हमने यहाँ पे इस कंफ्यूजन को दूर करना है कि टेक्नोलॉजी तो इस वक्त हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में है, हर हमारे हाथों में है, हर चीज़ में है। लेकिन फिनटेक में हम सिर्फ उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कि हमारी फाइनेंस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट जितनी है उसको आसान बना देती है। एक वक्त मुझे ख्याल आया कि ये लफ्ज़ मेरे लिए भी नया था और पाकिस्तान में फिनटेक के कितने पीएचडी हैं? मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकती, लेकिन अब बेसिकली जब हम पीएचडी के एरिया की बात कर रहे होते हैं तो उसमें डिग्री जो भी यूनिवर्सिटी अवार्ड कर रही होती है जिस भी नाम से, कभी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कभी कॉमर्स, हाँ, ये अपना रिसर्चर का एरिया होता है कि वो उसको कैसे डिफाइन करता है। जिस तरह से मैंने अपने एरिया को फिनटेक में डिफाइन किया हुआ है। तो अब बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान इस तरफ शुरू हो गया। इवन अब तो पीएचडी क्या एमफिल में भी लोग फिनटेक के एरिया के ऊपर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। वेरी गुड जी। अच्छा, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, लेकिन कोई बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है फॉर द पब्लिक। तो अच्छा, ये मुझे बताइए कि फिनटेक एग्जैक्टली क्या है? कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन इसको मजीद अगर एक्सप्लेन कर दें ताकि किसी के ज़हन में कोई इश्तिबाह ना रहे। अगर हम सादे अल्फाज में बात करें, इस वक्त मैं, आप, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। बिल्कुल ये फिनटेक है। हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, हम कैश में पेमेंट करने की बजाय उनके QR कोड को स्कैन करते हैं, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जैसे पाकिस्तान में बहुत रिनाउंड जैज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे, नया पे और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस बन गई हैं, ये सब फिनटेक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाज़िया करना चाहूँगी कि हमें
فنٹیک کے اسکوپ کو سمجھنا ہے وہ صرف ان چند ایک اپلیکیشنز اور جب ہم ایک سے دوسرے کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں صرف وہ فنٹیک نہیں ہے. فنٹیک کا اسکوپ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ براڈن ہے, اس کے بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز ہیں. کچھ چند طرح بتا ہاں دیں. جیسے میں اگر بات کروں پیمنٹ کی تو ہم بات کر رہے ہیں, ہم انشورنس میں بھی جب ٹیکنالوجی, چونکہ انشورنس بھی فائنینشیل سیکٹر کے اندر آتا ہے تو اس میں بھی ہم جب ٹیک کو لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی فنٹیک ایکو سسٹم کا پارٹ بنتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی ملک کی ترقی میں شامل کروانا ہے تو ہم نے وہاں پہ بھی فنٹیک کا بہت امپورٹنٹ رول دیکھا ہے. ہمیں اس کے ذریعے لوگوں کو انوالو کرنا ہے, لوگوں کو گامزن کرنا ہے. ہم جب وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں وومن امپاورمنٹ ہے, ہم نے خواتین کو شامل کرنا ہے کہ وہ ہمارے بزنسز میں آئے, ہماری جتنی بھی ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں ان میں آئے, تو ہمیں فنٹیک کو درمیان میں لانا ہوگا. کیونکہ دیکھیں روپے پیسے کے بغیر تو کوئی بھی بات نہیں ہوتی نا. تو اس کے علاوہ ریگولیشنز ہیں, بلاک چین ہے, فنٹیک کے بہت سارے نیومرس ایریاز ہیں جن کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے, جن کے اوپر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ دور دراز علاقے جیسے گاؤں, اور میں سمجھ گیا کہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے, سڑکیں نہیں ہیں, سڑکیں تو بری حالت میں ہیں, وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا, بینک کی برانچ نہیں وہاں کھلتی, تو یہ چونکہ موبائل جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ یہ چل جائے گا. لیکن اس میں سے خواتین اور دور دراز کے لوگ وہ فائدہ کیسے اٹھائیں گے, کیا کریں گے وہ؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں ہمارا مقصد بھی فنٹیک, اور اگر ہم فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا چونکہ سسٹینیبلٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, موبائل فون جہاں تک پہنچے گا. اب جیسے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے راست میکانزم انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ اب جب ہم پیمنٹ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل نمبر ہی آپ کا اکاؤنٹ نمبر بن جاتا ہے. دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں اس فائنینشیل سیکٹر میں. کسان اگر دور دراز گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا شہروں میں بڑے مارکیٹس والے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے, جو کہ پہلے بہت مشکل تھا. صرف چند ایک دو لوگ کسی بھی گاؤں کے جو کہ ان کی ساری پیمنٹ, جیسے پرانے وقتوں میں تو خط پڑھنے کے لیے بھی گاؤں میں صرف ایک بندہ ہوتا تھا, اب وہ موبائل فونز کے ذریعے ہی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ وہ خود ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو خواتین گھروں میں بیٹھی کام کر رہی ہیں, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ کسان نے اپنی فصل بیچنی ہے, اب وہ شہر میں ایک آڑتی کے ساتھ بات کر لیتا ہے, سودا بازی وہیں کر لیتا ہے کوئی چیز, اور اس کے بعد جب ڈن ہو جائے سارا معاملہ تو مال اٹھا کے دے دے. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں لے کے اپنا ریڑا پہنچ جائے یا ٹرالی لے جائے اور وہاں پہ وہ اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دے کہ اب جاؤ گے کہاں, اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے, اس کو اسی وقت وہ پروف مل جائے گا کہ ہاں بھائی اس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے بھی ٹرانسفر ہو گئے. گریٹ, یہ تو بڑی ہی کنوینئنس ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک اور چیز مجھے ابھی خیال ہے کہ میرا بھی ذہن چلتا ہے کہ ایک تو لفظ فنٹیک میں آپ کو کہہ رہا تھا ایکسپلین کریں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لفظ. یہ گاؤں میں جو ذمہ دار ہے اس کی بڑی زیادہ تربیت کی ضرورت ہوگی, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں, اس کو اس کا یوز کرنا کم از کم آ جائے. وہ جو آپ بول رہی تھی کیو آر کوڈ اور یہ وہ, تو کیو آر کوڈ میں نے انڈیا کے کئی وہ دیکھی ہیں, وہ کیا کلپس وغیرہ, اس میں تو ان کی ریڈی والوں کے پاس کیو آر کوڈ لگا ہوتا ہے تو لوگ یوں کر کے پیمنٹ کر دیتے ہیں. اچھا, اس کو آگے چلتے ہیں, کوئی اور بھی پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. ٹھیک ہے. اگلا جو سوال میرا آپ سے ہے, فن ٹیک, اور مجھے تو تھوڑی سی سمجھ آئی ہے لیکن پبلک کے لیے فن ٹیک اور ٹریڈیشنل بینکنگ میں فرق کیا؟ بالکل, دیکھیں اگر میں بہت سادے الفاظ میں اس کی بات کرنا چاہوں, اگر آپ نے پرانے وقت میں کبھی آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے گئے ہو, میں اگر کووڈ کے ٹائم کی بات کروں تو میرا ایک تجربہ ہوا تھا, ایک سرکاری بینک میں گئی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے, مجھے 3 گھنٹے وہاں پر لگے. ان کے کوئی فارم کہیں سے نکل رہا ہے, کوئی فارم کہیں سے آ رہا ہے, اس کے اوپر میری کوئی ڈیٹیل لگ رہی ہے, کوئی میری سیلری سلپ اٹیچ ہو رہی ہے, بہت سارے ڈاکیومنٹس, اور اس اکاؤنٹ کی فارمیلٹیز پوری ہونے کے بعد 2 مہینے کے بعد مجھے کال آئی کہ ہاں بھئی ابھی آپ کا یہ ڈاکیومنٹ مسنگ ہے اکاؤنٹ کھلنے کے لیے. اچھا, ایک اور آپ نے نوٹ کیا کہ unnecessary انفارمیشن بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دس از دا پرومس آف فنٹیک کہ آپ جب ٹیک والی اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں, اٹ ٹیکس اونلی 2 منٹس, ہارڈلی 2 منٹ لگتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. آپ کی تمام وہ unnecessary انفارمیشن, پھر جب ٹریڈیشنل بینکس تھے, ہفتہ اتوار چھٹی آ گئی, بینک بند ہو گئے, 5 بجے کے بعد بینک بند ہو گئے. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, وی کین یوز ATMs, چھٹیوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں, ویکینڈ پہ استعمال کر رہے ہیں, 24/7
یہ فیسلٹی ہمیں فنٹیک پرووائڈ کر رہا ہے، یہ جو کہ بھی ٹریڈیشنل فنٹیک بینکنگ کی نہیں برانچ کرے ہے کوئی. جی. یہ that's بھی good. دیکھیں ہم جتنی ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں نا، اے ٹی ایمز ہیں، موبائل بینکنگ اپلیکیشنز ہیں، یہ سب فنٹیک کی بہت اچھی ایگزامپلز ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ کانسیپٹ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگیاں کتنی آسان بنا دی ہیں. اب ہمیں باقاعدہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بہت دیر کے لیے لانگ کیوز میں نہیں لگنا پڑتا. ہم موبائل بینکنگ سے فنٹیک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہم اس پہ اپنی کچھ پرسنل انفارمیشن ڈالتے ہیں، ہمارا اکاؤنٹ وہیں پہ اوپن ہو جاتا ہے. ویریفیکیشن کی چند نادرا کے ساتھ بیک اینڈ یہ اے پی آئی جس میں ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے، وہیں پہ ہماری ویریفیکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ فائدے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، گڈ گڈ گڈ، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، ہاں پاکستان کی حد تک تو ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے بات کر لی، گاؤں تک ہم پہنچ گئے، تو کوئی گلوبل پرسپیکٹو بھی ہوگا اس کا بہت زیادہ کہ انٹرنیشنلی بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ پیمنٹ ادھر امریکہ میں کرنی ہے، ادھر کرنی. یہی تو فنٹیک. اور پاکستان میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوں اس بارے میں کہ پاکستان میں اس پہ کام ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں بہت ہوگا. لیکن کمپیئر ٹو گلوبلی اگر ہم دنیا میں دیکھیں، فنٹیک میں بہت زیادہ کام ہو چکا ہوا ہے. ٹیکنالوجی اورینٹڈ چیزیں لوگوں کو چھوٹے موٹی اپنی ضروریات کے لیے، ڈیلی لائف کے لیے، اپنے چھوٹے قرضے اتارنے کے لیے اس طرح کی فنٹیک اپلیکیشنز امریکہ میں، دوسرے ملکوں میں، بلکہ ہم کسی بہت ڈیولپ کنٹری کی بات نہیں کرتے، میں آپ سے کینیا کی بات کرتی ہوں. اچھا، کینیا میں ان کا 2007 میں ایم پیسا انٹروڈیوس ہوا تھا. ایم پیسا کیا تھا؟ جس طرح سے ایک موبائل میں آپ کے ایک کرنسی جو ہے وہ انہوں نے ایگزسٹ کروا دی. انہوں نے جگہ جگہ پہ اس کے کیوسکس جس کو بوتھ بولتے ہیں وہ کھلوا دیے. آپ میری بات کے اوپر حیران ہوں گے کہ صرف اس ایم پیسا کے انٹروڈکشن سے کینیا کی 2% پاپولیشن پوورٹی لائن سے اپ لفٹ ہو گئی. گورنمنٹ نے کوئی قرضہ نہیں دیا، کوئی خیرات نہیں دی، صرف یہ کمیونیکیشن، اور صرف ایک ایم پیسا انٹروڈیوس کروانے سے کینیا کو ٹیک ہب کہا جانے لگا. ہم ایک ساؤتھ افریقن کنٹری کی اس وقت بیٹھے یہاں پہ بات کر رہے ہیں. سو فنٹیک ہیز سو مچ رول ان ڈیولپمنٹ کہ یہ آپ کی معاشی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. گلوبلی جب گلوبلائزیشن کا تو اب کانسیپٹ ساری دنیا جانتی ہے، ہم تو اب اس سے بہت آگے جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں. آپ کے بزنسز آپس میں پیسے ٹرانسفر کرنے، کراس باؤنڈریز، یہ چیزیں فنٹیک کی وجہ سے بالکل بھی اب مشکل نہیں رہی ہیں. دیٹس گریٹ. اچھا ڈاکٹر انم، آپ سے اگلا سوال میرے کہ ہاں یہ گلوبل پرسپیکٹو کی بات کر لی، تو اس کو یوں کرنے کے لیے جو کینیا وغیرہ میں آپ نے اگزامپل دی، کوئی رول آف گورنمنٹس تو ہوگا نا؟ اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اس کے اوپر بتائیے کہ کیا کرنا ہے اور گورنمنٹ کیا کرے. ریگولیٹری فریم ورکس سب سے پہلی ضرورت ہے اس کی. جب تک فریم ورکس نہیں ڈیولپ ہوں گے، گورنمنٹ ڈائریکشنز نہیں پرووائڈ کرے گی نا، لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے. اور پھر جو کہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ مجھ سے شاید اس کے بارے میں بعد میں بھی بات کریں کہ سیکیورٹی والے مسائل ہیں لوگوں کو. ابھی اگلا سوال میرا یہی ہے. خوف لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم کسی اپلیکیشن کو لیں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. پاکستان میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ میں بہت آپٹیمسٹ ہوں اس چیز کو لے کے. کچھ لاز بنے ہوئے ہیں، لیکن جیسے پرسنل پروٹیکشن ڈیٹا ایک بل ہے، وہ پاکستان میں ابھی تک ڈرافٹ ہوا ہے، وہ لا کی شکل میں پاس نہیں ہوا. میرے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میرا ڈیٹا کوئی بھی کمپنی کیسے یوز کرے گی. میں اس کو دینے کو تیار ہوں، میں اپنی انویسٹمنٹ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا ڈیٹا میری پراپرٹی ہے. اگر مجھے پتا ہوگا میرے ملک کے اندر اس طرح کے لاز اسٹیبلش ہیں، اگر کوئی بھی اس کا غلط استعمال کرے گا تو اس کو پینلٹی پڑے گی، تو میں اس کے لیے بہت زیادہ ٹرسٹ کروں گی اپنے ان تمام میکانزمس کے اوپر. اسی لیے سب سے پہلے گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ ریگولیٹری فریم ورکس اسٹیبلش کرے، بتائے کہ بھئی یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. جیسے میں آپ سے مثال، ہمارے پاس اس ٹائم پہ ساری دنیا جانتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر کام ہو رہا ہے. 2030 کا ایجنڈا ہے. سعودی عربیہ اس کے اوپر بہت کام کر رہا ہے. 2030 ان کا ویژن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گلف کا ایک فنٹیک ہب بنانا ہے، اور وہ وہاں پہ اس کے لیے بہت ساری ورکنگ کر رہے ہیں. دنیا سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ انوائٹیڈ ہیں، پروفیشنل جا رہے ہیں، پالیسی میکنگ کر رہے ہیں. فریم ورکس جب اچھے ڈیولپ ہو جائیں گے، گورنمنٹ ٹارگیٹس اسائن کر دے گی کہ ہاں بھی اس سال تک ہم نے اپنے آپ کو اس طرف لے کر آنا ہے. یہ لاز ہیں، اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کرے گا اس کو یہ پینلٹی ملے گی، اور یہ ڈائریکشنز پرووائڈ کرے گی، تو پھر ہمارے لیے چیزیں بہت آسان. کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ٹیکنیشینز بہت ہیں، فائنینس کو سمجھنے والے لوگ بہت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی کولیبوریشن کے ساتھ یہ چیزیں بالکل جو ہے وہ آسان بن جائیں گی اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں انٹروین کرتی ہے آ کر. سو لیڈیز جنٹلمین، گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے وہ اس معاملے میں بہتر ہے کہ ہمارے جو بھی ہے
وہ کیا کہتے ہیں ڈیسیژن میکرز ہیں وہ اس کے اوپر تھوڑا سا انفارمیشن لیں. اگر زیادہ نہیں تو مجھے بتا دیں, میں ڈاکٹر انم کو بھیج دوں گا, وہ آپ کو سجیشنز دے دیں گی اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر کام کریں. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ, تو 2-3 مہینے میں معاملات سارے سٹریم لائن ہو سکتے ہیں. تو اگلی بات یہ ہے کہ گلوبلی میجر سیگمنٹس کون سے ہیں, کہاں کہاں ہم نے اپروچ کرنا ہے, کدھر کدھر ہمیں فائدہ ہوگا, وہ کچھ تھوڑا بتا دیجیے. اچھا, ایک میں نے آپ کو بتایا کہ پیمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا سیگمنٹ ہے فن ٹیک کا, جس کے اوپر کام ہو بھی رہا ہے اور ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کراؤڈ فنڈنگ ایک بہت ایریا ہے اس کا, کہ جس میں ایسے اسٹارٹ اپس, فار ایگزامپل کسی کا آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آئیڈیا ہے, بزنس آئیڈیا ہے, اس کو لوگ فنڈ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انشورنس کے اندر ٹیکنالوجی کا رول ہے, ریگولیشنز, ریگ ٹیک اس کی ایک فیلڈ ہے, سب ٹیک اس کی ایک سب فیلڈ ہے, یعنی سپروینس کے اندر ہم ٹیکنالوجی کو لاتے ہیں. بلاک چین ایز اے ڈی سینٹرلائزڈ فائنینس کا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, کہ جس میں فائنینس پہ ہم سینٹرل اتھارٹی کو ختم کر دیتے ہیں اور سب لوگوں کو ایکول ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ اس کا بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بیک اینڈ پہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے. سو بہت سارے فنٹیکس ہے, جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ بہت براڈ ایکو سسٹم ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں تیز کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم بڑے پیچھے رہ گئے ہیں. جی بالکل, بہت تیز. آپ کے ٹیکنالوجی تو دیکھیں نا, ہر 1 مہینے کے بعد, بلکہ اس میں میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر میں آج یہاں پہ بیٹھی یہ بات کر رہی ہوں نا, تو میری بہت ساری باتیں میری اس بات کرنے کے دوران آبسولیٹ ہو گئی ہیں پیچھے سے, کہ ٹیکنالوجی تو اتنی جلدی ایوالو کر رہی ہے, تو ہمیں اس سپیڈ پہ اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. That's great. اور جو لوگ سن رہے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ سن رہے ہیں, یہ دوسرے سوسائٹی میں بڑے سینسیبل لوگ بیٹھے ہیں, وہ جو رول اپنا ادا کر سکتے ہیں پلیز کیجیے گا, تاکہ ہم یہ جو ہمارا جو ہے نا بیک لیگ ہے اس کو ہم کور اپ کر کے تو آگے بڑھ سکیں. اگلی بات جناب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے, ہاں ریلیکٹنس, وہ تو کمپیوٹر یوز کرتے ہوئے ریلیکٹنس ہمیں آتی تھی, اور ابھی بھی کسی حد تک کئی چیزوں میں ڈر لگتا ہے کہ اس کو میں کلک کروں گا تو دھماکہ ہو جائے گا, حالانکہ کچھ نہیں ہوتا. یہ ریلیکٹنس جو ہے لوگوں کی ان اڈاپٹنگ دس فن ٹیک, اور دوسرے انٹری بیریئرز کیا ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اور اس ریلیکٹنس کو اوور کم کیسے کیا جائے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کروں کہ ٹیکنالوجی کی نا ایک خصوصیت ہے, اس کی نا اڈیپٹیو کیپیبلٹی ہوتی ہے. مطلب اس کی میں مثال آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ آپ ہمارے گھر میں جو افراد ہیں, جو ہمارے والدین ہیں, انہوں نے بہت جلدی اسمارٹ فونز کو نہیں اڈاپٹ کر لیا. آپ نے آبزرو کیا ہوگا اس چیز کو. جیسے ہی اسمارٹ فونز آئے, بلکہ اب تو وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں سے زیادہ بڑوں کے ہاتھوں سے موبائل فون لینے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ٹیکنالوجی کی اڈیپٹیو کیپیبلٹی ہوتی ہے, جب کوئی بندہ اس کو ہلکا سا بھی استعمال کرنا شروع کرتا ہے, یہ اپنے اندر اس کو مرج کرنا شروع کر دیتی ہے. دوسرا, وہ اسی بات کے اوپر آؤں گی, دیکھیں اگر قانون بنے ہوں گے نا, اور قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوگی, تو پھر ہر کوئی اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو سیف سیکیور فیل کرتا ہے. اور جہاں پہ آسانی ہوتی ہے نا, آسانی کی طرف ہر بندہ جاتا ہے. جب مجھے بینک کی لمبی لمبی قطاروں کی بجائے بینک نے مجھے اپلیکیشن دے دی اور میں نے وہیں پہ بیٹھے بل پے کر لیا, تو میں اس سسٹم میں آٹومیٹیکلی چلی گئی. تو اسی طرح سے جب مجھے پتا چلے گا کہ اگر کوئی ایسا انویسٹمنٹ کا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ میں بروکر کی بجائے کسی بروکر کو فی پے کروں گی, اور مجھے اس کی اونیسٹی کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا کہ نہیں. یہ اگلا پوائنٹ تھا میرا. ہاں, تو پھر وہاں پر بھی تو مجھے یہاں پہ بھی دیکھیں, جب میرا اعتبار ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا, تو میں اس سسٹم میں آٹومیٹیکلی چلی جاؤں گی. تو قوانین کا ہونا, سب کو اویئرنیس ہونا کہیں بہت زیادہ ضروری ہے ساری چیز کے لیے, کہ لوگ سمجھیں کہ یہ چیز ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے. اور دیکھیں, ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں, ہر چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن نقصان کا جواب تب دیا جاتا ہے جب ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے کے اوپر بھی کام کرنے کی طرف نقصان کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, ڈاکٹر انم فضل نے کافی چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں, لیکن اور بہت سے سوالات, انٹرسٹنگ سوالات رہتے ہیں جو میں ان سے کرنے جا رہا ہوں. اور ڈاکٹر انم, آپ سے ایک اور جو چیز پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ بٹوین فن ٹیک اینڈ اے آئی. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور فن ٹیک کا کوئی ہے رابطہ, یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں اگر ہے تو کیا ہے؟ اچھا,
فن ٹیک کے اندر جو ٹیک کا ورڈ ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے لیے ہے، اس میں بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں. اگر میرے سننے والے کچھ جیسے بہت سارے لوگ اس کو سمجھیں گے بھی کہ جیسے اس میں ایک ٹیکنالوجی APIs کی ہم یوز کرتے ہیں، کوانٹم کمپیوٹنگ یوز کرتے ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ یوز کر رہے ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI از ون آف دا ٹیکنالوجی جو کہ فن ٹیک میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فن ٹیک کے اندر اپلائی ہونے والی ہر ٹیکنالوجی AI ہے، ایسا نہیں ہے. بہت ساری ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں، بلاک چین یوز ہوتا ہے، لیکن AI صرف ایک وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ فن ٹیک میں یوز ہو رہی ہے، اور اس کی آگے سے پھر سب سیٹ مشین لرننگ یعنی وہ بھی یوز ہوتی ہے. بالکل. اسپیشلی جب ہم لوگوں کے پیٹرنز کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے کریڈٹ سکور بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، کہ ایک تو جو روایتی نظام تھا کہ جس میں پرانے کاغذات، کسی نے پہلے سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس کے گھر کی رجسٹری ہے، کاغذات ہیں اس کے جو ہے دکان کے، یہ سب چیزیں ان کی بیس کے اوپر کریڈٹ سکور بلڈ ہوتے تھے. مشین لرننگ الگوریدمس بیہیویئرس کے اوپر نان ٹریڈیشنل ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے اگلے کسٹمر کی کریڈٹ جو ہے وہ وردینس وہ ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کو لونز اور پھر فائنینشیل سیکٹر میں انوالو کرتے ہیں. سو اٹ از ون آف دا ٹیکنالوجی ان فن ٹیک. اوکے. اچھا، آپ نے ایک لفظ بول دیا، یہ کریڈیبلٹی ہے. جی جی. ایک جو مسئلہ ہمارے ملک کے ساتھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ بہت سارے لوگوں کو جب بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں جی کہ پیسے نہیں اور مدن کیپٹل نہیں. یہ غلط فہمی بھی ہمیں دور کرنی چاہیے ان کی کہ انویسٹمنٹ از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز دی آئیڈیاز. If you have the investment and do not have the ideas, that investment will be lost. And if you have the ideas and do not have the investment can be produced or created. وہ آ جائے گی کہیں. آئیڈیا ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا، لیکن جن کے پاس تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اسٹارٹ اپس کے لیے جیسے، وہ میرا خیال فن ٹیک اس میں کہیں پارٹ پلے کر سکتا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں کہ کیسے کرے گا. جی، بہت اہم رول اس میں پلے کرے گا. میں نے بھی ایک ٹرم بولی تھی، کراؤڈ فنڈنگ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنا ایک آئیڈیا دیتے ہو، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ موڈز آف، اس میں ڈونیشنز بھی ہوتی ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کے بھی میتھڈز ہوتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور آپ کے آئیڈیا کو پسند کرتے ہیں. آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنا آئیڈیا رکھتے ہو، اور وہاں پہ لوگ آپ کے آئیڈیا کو پسند کرتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، بینکس ہیں یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہے یا کوئی فن ٹیک کمپنی ہے، وہ اگر آپ کو لون دینا چاہتے ہیں آپ کے اس آئیڈیا کے لیے، اور آپ کے پاس کولیٹرل نہیں ہے، گروی رکھوانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، آپ کا ایک نیو آئیڈیا ہے، آپ کے پاس ایسی چیزیں پراپرٹی میں نہیں رکھی ہوئی، وہاں پہ فن ٹیک کا رول ہے کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی چیک ہوگی وہ آپ کے بیہیورل پیٹرن سے ہوگی، کہ آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں اپنے جو دوسرے فائنینشیل میٹرز ہیں وہ کیسے کرتے ہو. فار ایگزامپل، آپ اپنے یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ کب کرتے ہو، کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ٹائم پہ کرتے ہو، انشورنس کی قسط کب پے کرتے ہو. آپ کی اگر ہم ویب سائٹس یوز کر رہے ہیں، کیا ہم کارٹ میں چیزیں رکھنے کے بعد ان کو پرچیز بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے علاوہ انسٹالمنٹ پلانز میں اپنی پیمنٹ کب کر رہی ہوں. یہ میرا فائنینشیل بیہیویئر ہے. یہ ٹیکنالوجی AI مشین لرننگ الگوریدمس میرے اس فائنینشیل بیہیویئر کو جج کریں گی اور اس فن ٹیک پلیٹ فارم کو بتائیں گی کہ یہ میری کریڈیبلٹی ہے. اور اس کے بعد پھر میرے آپ کے جیسے لوگ جو کہ اس فن ٹیک پلیٹ فارم کے ذریعے جڑے ہوں گے، ہم اس چھوٹے بزنس آئیڈیا کے لیے بھی لون دینے کے لیے، اس کو کیپٹل دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہاں، فائنینشیل بیہیویئر اگر ٹھیک ہے تو پھر کولیٹرل کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے. اور دوسرا یہ کولیٹرل آپ جتنا مرضی رکھوا دیں، فائنینشیل بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو زمین ہے نا، کیا کہتے ہیں 1 لاکھ روپے کی کنال، اس کو آپ 1 کروڑ روپے کنال کا وہاں پہ کروا لیں گے تھوڑے پیسے پوسے دے کے. تو پھر یہ لوگوں نے کیا ہے، اینڈ آئی نو اٹ کہ لوگوں نے فراڈ کیے ہوئے ہیں. تو پھر اسی لیے تو بینکوں کی جو وہ کہتے ہیں بیڈ ڈیٹس اتنے ہوتے ہیں. اچھا، میں نے خود ایک جگہ کام کیا ہوا ہے جہاں پہ ہم کروڑوں کا میں نے اس زمانے میں دیا کہ اگر آج کے حساب لگوں تو میں نے 60 کروڑ کے کھاد دی تھی، اور ریکوری 100% تھی. اور اخوت ان کی ریکوری بھی تقریباً 100% ہوتی ہے. لیکن جو اسکیڈولڈ بینک ہیں جو کولیٹرل رکھتے ہیں ان کی ریکوری جو ہے نا وہ بیچ میں 10-15% تو نان پرفارمنگ لونز اور بیڈ ڈیٹس ہو جاتے ہیں. یہ جو میں نے اس کا آبزرو کیا نا کہ اخوت کیسے کرتی ہے، اس کو اور میں اسٹڈی کر لوں گا. اپنا تو مجھے پتا ہے کہ ہم کیا کرتے تھے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو قرض دیتا تھا اس کی ٹرانسفر نہیں کرتے تھے، اسے کہتے تم ہی واپس لو گے، تو آ جاتا تھا. اور جس کی ٹرانسفر ہو جائے، دوسرا بندہ آ جائے، تو
تو کام کر رہا ہے. اور بھی فیکٹرز ہیں, یہ دس از ون آف دی فیکٹرز, اور آئی وڈ سے کہ میجر فیکٹر. اچھا, آپ سے جو سوال ہے کہ بینیفٹس آف فن ٹیک اوور ٹریڈیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن. ٹریڈیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, کوئی آپ دیکھ لیں وہ مائکرو کریڈٹ دینے والے ہیں, تو ان کا ایک طریقہ ہے, کئی وہ این جی اوز بنی ہوئی ہیں. ایک اخوت کا میں نے نام لے دیا, ایک آدھ اور ہیں جو سود پہ بھی کرتی ہیں, اخوت سود نہیں لیتی. تو ان کے ساتھ اس کو آپ کو کیسے کمپیئر کرتی ہیں, ہاؤ اٹ از بیٹر؟ فن ٹیک نا درمیان کا جو انٹرمیڈیری کی کاسٹ ہے نا اس کو ریموو کرتی ہے. فار ایگزامپل دیکھیں, ہم ایک اسپریڈ ایک ٹرم بولتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کسی بھی بچے کو سمجھاتے ہیں نا شروع میں فائنینس کے بارے میں, تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ بینکس والے پیسہ کیسا کماتے ہیں, کیسے کماتے ہیں. تو ہم بڑا سادہ سا جواب دیتے ہیں, بھئی آپ سے پیسہ لے کے وہ آپ کو 5% دیں گے, آگے سے کس کو قرض دیں گے 10%, درمیان کا 5% وہ خود انجوائے کرتے ہیں, جو اس کی انٹرمیڈیری کی کاسٹ ہوتی ہے. فن ٹیک درمیان سے اس انٹرمیڈیری کی کاسٹ کو ریموو کرتا ہے. آپ نے جو فزیکل برانچز رکھنی ہے, ان فزیکل برانچز کی کوسٹ ہے جو کہ آپ نے پے کرنی ہے. یو آر اویلیبل اوور دا ٹیکنالوجی, یو آر اویلیبل اوور دا سائبر اسپیس. آپ ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں, اس کا نہ کرایہ ہے, نہ بجلی کا بل ہے, نہ اسٹاف ہے, بہت منیمل سی ایک کوسٹ ہے. میرے آپ کے جیسے لوگ پیئر ٹو پیئر بھی وہاں پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں صرف ایک پلیٹ فارم مل گیا. اب دیکھیں, سب سے بڑی بات اس میں آسانی کی آتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لانگ کیوز میں لگنا, چھٹیوں کا انتظار کرنا ختم ہونے کا, ان سب چیزوں سے جب ہم باہر نکل رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے, اپلیکیشن ہے, کچھ پرسنل انفارمیشن اس کے اندر فل ہو گئی, ہم اس پلیٹ فارم کا حصہ بن گئے. اس کے بعد اگلی آسانی ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ وہ جو بہت سارے کاغذات جس کو ہم ہیوی ڈاکیومنٹیشن ریکوائرمنٹ بولتے ہیں, ہم اس سے نکل گئے. منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ سے ہم باہر نکل گئے کہ بھئی میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں گے تو ہی اکاؤنٹ کھلے گا. یہ چیزیں ختم ہوئی. یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اسے کہتے ہیں تمہیں لون دیں گے, اور جس کے پاس نہیں ہے اسے کہتے ہیں نہیں دیں. جس کو ضرورت ہے اس کو دینا نہیں ہے, اور جس کو شاید ضرورت نہیں اس کو کہتے ہیں تم لے لو. یہ عجیب قسم کا وہ شیطانی چکر. یہاں پہ بات جو ہے نا وہ فائنینشیل انکلوژن کی اب چونکہ بات شروع ہو گئی ہے. دیکھیں, فائنینشیل انکلوژن میں اگر سادے الفاظ میں سمجھاؤں, اکانومی کے اندر, ملک کے اندر سب لوگوں کو انوالو کرنا ہے فائنینشیل سیکٹر. بالکل صحیح. اب جب میں سب کی بات کر رہی ہوں نا, تو میں اس میں خواتین کی بھی بات کر رہی ہوں, میں اس میں بچوں کی بھی بات کر رہی ہوں, اولڈ ایجڈ افراد کی بھی بات کر رہی ہوں, وہ لوگ جو کہ دور دراز علاقوں میں ہیں, اور وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اکاؤنٹ میں رکھوانے کے لیے, ان سب کی بات ہوگی تو فائنینشیل انکلوژن ہوگی. اور فائنینشیل انکلوژن کی تو جو اہمیت ہے, ہمارے جتنے بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں 8 سے 9 کا تو ڈائریکٹ انیبلر ہے فائنینشیل انکلوژن, کہ اگر آپ کے ملک میں یہ آپٹیمل لیول اچیو ہو جاتا ہے نا, تو آپ کی ترقی کے راستے آپ کے ویسے ہی بہت سارے کھل جائیں گے. فن ٹیک کا بہت امپورٹنٹ رول ہے فائنینشیل انکلوژن میں. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ بندہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھا مٹی کے برتن بہت خوبصورت بنا رہے ہیں, دستکاری وہ بہت خوبصورت کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے کنیکشنز نہیں ہے. فن ٹیک سروسز موبائل فونز کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے ان علاقوں میں ان لوگوں تک بھی پہنچیں گے. میں یہاں پہ شہر میں بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے وہاں پہ کسی کا آئیڈیا پسند ہے, اور میرے پاس صرف ایک 50,000 1 لاکھ ہے جو کہ میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوں, تو میں اس آئیڈیا کے ساتھ انویسٹ کروں گی, اور اس کو صرف ایک باہر ایکسپوئر ملے گا, اور ان کا کام جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور اسی کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے ادھر بھی کوئی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ضرورت, تو کام تو چلیں گے. تو یہ جو ٹریڈیشنل جو روایتی نظام ہے اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے, اور پھر یہ فن ٹیک ٹیکنالوجی اس میں رول بہت اہم جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے. اور پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ امپلائمنٹ دے. جی بالکل, اصل میں گورنمنٹ کا ہی کام ہے, لیکن ان طریقوں سے مطلب کہ یہ نہیں کہ پہلے آپ کارپوریشن بنائیں, پی آئی اے بنائیں, اس میں بندے بھرتی کریں, اور اسے اتنے بھرتی کریں گے جہاز اڑ ہی نہ سکے اور بیڑا گرک ہو جائے, پھر یہ بیان دے دیں کہ جی کیا قسم سے, لیکن پلیز ہمیں رستے اپنے ٹھیک کرنے پڑیں گے. اچھا, فن ٹیک اور اسٹارٹ اپس کی کولیبریشن ود ٹریڈیشنل بینکس, اور یہ جو ہو رہی ہے ٹریڈیشنل بینک سے پتہ نہیں کس کے سود پہ لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور کوئی ہمارا آپ کا جو فن ٹیک والوں کا ٹریڈیشنل بینکس کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ہے یا پارٹنرشپ ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی جو کہ میں اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ فن ٹیک از ناٹ ان کمپٹیشن ود بینکس. بینکنگ سیکٹر کہیں نہیں جانے والا,
ایون اگر ہم فنٹیک کے فیوچر کی بھی بات کریں، ایون آج سے میں 30 سال کے بعد بھی دیکھوں تو بینکس وہیں پہ ہی ہیں. دیکھیں بینکنگ از اے ہیوی ریگولیٹڈ انڈسٹری. شاید اس کی برانچز کی ضرورت نہ رہے زیادہ. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اچھا. دیکھیں بینکس جو ہے نا، وٹ دے آر پرووائڈنگ دے آر ڈوئنگ اٹ ایکسیپشنلی گڈ. ہم بینکنگ سیکٹر کی جو ہے نا اس کی کریڈیبلٹی اور وہ جو کام رول پلے کر رہے ہیں ملک کی ترقی میں، ہم اس کے اوپر بالکل بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہیں. فنٹیک از بیسیکلی دا کولیبوریشن بٹوین فائنینس کمپنیز، چاہے ہم اس میں بینکس کی بات کریں، اینڈ ٹیکنالوجی کمپنیز. ان دونوں کو مل کے کام کرنا ہے، اور جو کہ مل کے کام کر بھی رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی فنٹیک آتا ہے تو اس کو بینکس کی ضرورت ہے. بینک ہیز اے ملین کسٹمر بیس. اچھا, is there any way to measure that what is the contribution of fintech and the growth of economy of Pakistan, تاکہ ہم کل یہ کلیم کر سکیں کہ جناب یہ فنٹیک کی وجہ سے ہم نے یہ کیا. بالکل. ہمارے پاس جو کوارٹرلی رپورٹس آتی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کوارٹر کے اندر اس ٹائم پیریڈ میں ڈیجیٹل پیمنٹ جو ہیں وہ اتنے بلینز کی ہوئی ہیں، اس کی پرسنٹیج بتا رہے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ یہ میئرمنٹ ہے کہ اگین وہی بات ہے، کیش میں جو لین دین ہے وہ تو ایک بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ کیش میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ہاتھ سے کدھر چلا گیا. مزے کی بات یہی ہے نا کہ جب تک آپ ٹیکنالوجی والی چیز کو نہیں لائیں گے، آپ اپنی منی کو وائٹ کیسے کلیم کر سکتے ہیں جب تک وہ اسٹریم لائن پروسیس کے اندر نہیں آ رہی ہے. اور جب آپ یہ پروسیس اپنا کریں گے اور ڈیجیٹل بینکنگ اور واٹ ایور فنٹیک کے ذریعے بینکنگ ہوئے گی تو ہر چیز ریکارڈ میں آئے گی. بالکل ایسے ہی. تو وہ بلیک اکانومی اور گرے اکانومی وہ والا، اینڈ دس ول بی اے ونڈرفل تھنگ. ہر چیز آپ کے اس میں آئے گی. اچھا ہاں, اصل بات جو میں شروع میں ہی آ گئی تھی ذہن میں لیکن میں نے بڑی بریک لگائی اس پہ، یہ فنٹیک ہے یا ہم کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے یا بینک کی انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ بھی اگر ہم اس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہیکرز آ جاتے ہیں اور رسک ہے. اور اس میں جو بڑی بات ہے سائبر سیکیورٹی اینڈ ڈیٹا پرائیویسی، وہ تو بات کی بات. آپ یہ بتائیں یہ جو رسک ہے ہم اس کو کیسے روکیں گے کہ فراڈیے جو کہ مجھے روز فون آ جاتے ہیں کہ جی آپ کو ایک وہ بھیج رہے ہیں اور وہ اس کا جو بھی ہوگا پاسورڈ ادھر شیئر کر دیں تاکہ آپ کا پارسل آیا ہوا. وہ خیر مجھے تو سمجھ آ گئی لیکن میری عمر کے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. وہ شیئر کرتے ہیں اور ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اور مصیبت پڑ جاتی ہے. خیر اس کے اوپر پہلے بتائیے. سب سے پہلا یہ چیز ہے اویئرنیس، بہت ضروری ہے جس میں رول پلے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس بینکس کے جتنے بھی جہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کی ہمیں باقاعدہ ای میلز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں جس پہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بھی اپنی انفارمیشن موبائل فون پہ نہیں دینی. اسپیشلی پن کوڈ نہیں دینا. اگر اپنے آپ کو وہ کلیم بھی کر رہا ہو کہ میں بینک کا ریپرزینٹیٹیو ہوں تو وہ اپنے میسیجز کے اندر یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بینک والے کبھی بھی آپ سے یہ انفارمیشن نہیں مانگتے. باقاعدہ وہ نمبر شیئر کرتے ہیں کہ ہم ایون اس نمبر سے بھی آپ کو کال نہیں کرتے. تو یہ اویئرنیس ہے. دوسرے نمبر پہ جو رسک والی بات آتی ہے کہ ہم جو ڈفرینٹ اپلیکیشنز نکلتی ہیں ہمیں سامنے آتی ہیں، بہت انویسٹمنٹ ہے، اتنا پروفٹ جو ہے وہ آپ کو انشور کر رہے ہیں، اس میں نے جیسے پہلے ذکر کیا لیگل فریم ورکس ہونے کی بہت ضرورت ہے. جب میرے پاس اویئرنیس ہوگی، اب جیسے گورنمنٹ آف پاکستان ہے، الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز کی جو ہے باقاعدہ لسٹ ایشو ہوتی ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس کمپنی کو اس سروس کے لیے، فار ایگزامپل نیا پے ہے یا فنجا ہے، اس کو ای کسٹمر فار والٹس کے لیے لائسنس مل گیا ہے. تو یہ میرے جیسی آپ کے جیسی یا ہر بندے کے پاس اویئرنیس ہوگی، ویب سائٹ چیک کرے گا، وہ دیکھے گا اگر تو اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لائسنس مل گیا تو میں اس کمپنی میں انویسٹ کروں گی. یعنی لوگوں کو اس کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا کہ لوگ چیک کر سکیں اور یہ ویب سائٹس کو دیکھنا ان کو آنا چاہیے، آنا بھی چاہیے اور they should be used to it. اوائڈ بھی لوگ کرتے ہیں بالکل. اور دیکھیں ٹیکنالوجی کی ایک ریلیکٹنس ہوتی ہے لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی کی اڈیپٹیو پاور ہوتی ہے. ہم جب ایک دفعہ اس سے فیملیئر ہو جاتے ہیں تو ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی یہ بتائیے کہ فن ٹیک ایکو سسٹم پاکستان میں ایوالو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کس سپیڈ سے ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ کی کیا سجیشن؟ اچھا، فن ٹیک ایکو سسٹم پاکستان میں ایوالو ہو رہا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دی ایفرٹس آف گورنمنٹ، لیکن اس کو سپیڈ اپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اس میں اگین وہی والی بات کہ فریم ورکس ڈیولپ کرنے چاہیے بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر. جیسے میں نے بتایا پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پاس ہوا ہے, اپروو نہیں ہوا, لا نہیں بنا ہوا ابھی تک. اس کے علاوہ ایسے ہم نے جو لا بنانا ہوتا ہے تو وہ ہم 1 گھنٹے کے اندر بنا دیتے ہیں. بالکل. پاکستان کرپٹو کاؤنسل بنی ہے جو کہ بلاک چین کے اوپر وہ اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی اس کو لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. کرپٹو کرنسی کے اوپر ابھی تک ہمارے گورنمنٹ کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ بالکل ویگ ہیں. نہیں لوگوں کو پتہ چل رہا کہ وہ انلیگل ہے یا وہ لیگل ہے, کیونکہ اس کی کوئی بھی لیگل بیکنگ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. سو کام ہو رہا ہے پاکستان میں. میں اپریشیٹ کروں گی راست میکانزم گورنمنٹ نے بہت اچھا انٹروڈیوس کروایا. 1 لنک ہماری سب جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اٹیچ ہے, لیکن فنٹیک جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ان کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز, کوئی سبسڈیز دینا, اپنی ٹیکنالوجی. اور اگین میں اس میں یہ بات بہت ضروری ہے, دیکھیں ہمیں اپنی جو ٹیکنالوجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو سب سے پہلے بہتر کرنا ہے. جب تک یہ 4G 5G کے مسائل ہی دور نہیں ہوں گے, میں آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فنٹیک کی پروموشن کی بات کریں گے, ہم کہاں سے اس بات کو کریں گے جب ہمارے یونیورسٹی میں بیٹھے ہو کہ ادھر ہو جی وہ نیٹ نہیں آ رہا, کبھی یہ نہیں ہو رہا, سگنلز نہیں آ رہے. ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر, ٹیلی کام سیکٹر, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. دیکھیں ہمیں چیزوں کو سیکھنا ہے, دنیا کے ساتھ ہمیں اس کو سپیڈ اپ میں لے کر چلنا ہے. میں جب بار بار بات کرتی ہوں کہ ہمیں ریموٹ ایریاز میں جانا ہے, تو ریموٹ ایریاز میں ہمیں انٹرنیٹ کی رسائی وہاں تک پہنچانی ہے, اسی کے ذریعے ہی جانا ہے, اسی کے ذریعے فزیکلی نہیں جانا. بالکل. یہ اس معاملے میں کام ہونے کی بہت تیزی سے ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا گلوبلی فنٹیک کی انوویشنز جو ہو رہی ہیں نئی سے نئی, آپ نے کہا کہ وہ بہت آگے جا رہی ہیں. پاکستان بھی اس کے ساتھ کوئی قدم پہ قدم ملا رہا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں؟ بہت پیچھے تو نہیں, لیکن پیچھے ہیں کچھ سینیریوز میں. جیسے میں اس میں اسپیشلی جو ہے وہ ذکر کروں گی کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو لون کی فیسلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. چند ایک بینکس ہیں جو کہ کسی ہیوی کولیٹرل کے بدلے آپ کو لون دیتے ہیں, اور بات یہ کہ اگر میرے پاس اتنا ہیوی کولیٹرل رکھا ہوا ہے تو میں نے کیا کرنا, میں کوئی چیز بیچ کے کر لوں. ٹھیک ہے. اب جیسے پاکستان میں گرمیوں کے سیزن میں الیکٹریسٹی بلز بہت زیادہ عوام کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ بنتے ہیں. ہمارے پاس ایسے میکانزمز ہونے چاہیے کہ میرے پاس میری سیلری میں سے میں اپنا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ نکال سکتی ہوں, مجھے تب گرمیوں میں لون مل جائے جس کی میں بعد میں انسٹالمنٹس پے کر سکوں. کوئی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے. اب جیسے کچھ ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں دوسرے ملکوں میں بنی ہوئی ہیں جو کہ ڈینٹسٹری آپریشنز کے لیے. آپ کی بات سے سوری میں نے بات کاٹ دی. جی یہ جو الیکٹریسٹی بل, حالانکہ میں بڑی غلط سی بات کرنے لگوں, میں اس کے فیور میں نہیں ہوں, لیکن ایک طریقہ جب تک حکومت کو سمجھ نہیں آتی کہ الیکٹریسٹی بل کے ذریعے اگر آپ اس کو ٹیکسز اکٹھے کرنے جو ہے نا اس کے ذریعے وہ بند کر دیں, اور پیٹرول پہ بھی بند کر دیں, پیٹرول بھی آدھی قیمت پہ ہو جائے اور یہ آدھی سے بھی کم قیمت پہ ہو جائے, تو ٹرن اراؤنڈ اکانومی میں ویسے آ جائے گا. لیکن چلیں, جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آتی اتنی دیر کے لیے کہ اگر کسی کا 1 لاکھ روپے بل آیا ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں اس کا 20,000 آتا ہے, تو نیچرلی ایک تو آپ کر سکتے ہیں کہ یار اگر 20,000 جب آتا ہے اسے کہیں تم 30,000 روپے 40,000 روپے ایکسٹرا دیتے رہو, ایڈوانس میں دیتے رہو, اور جب وہ آئے گا تو اس میں ڈیڈکٹ ہو جائے گا. تو لوگوں کے ایک سموتھ, کیونکہ وہ جو اوپر نیچے کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ بچوں کو یونیورسٹیوں میں نکالنا شروع ہو گئے ہیں. 30% ایڈمیشن گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں میں کم ہوا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں میں تو اس سے بھی زیادہ ہوا ہے. اب 30% لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے جو پہلے افورڈ کرتے تھے. تو پلیز اس کے اوپر سوچو. سوری میں ذرا موضوع سے ہٹ گیا, لیکن یہ بات بھی تو ہم نے ہی بتانی ہے نا, اور ہم اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں. اچھا اوکے, آپ نے کہا کہ ایکو سسٹم ایوالو ہو رہا ہے. ہاں دوسری آپ نے کہا کہ انوویشن جو گلوبلی ہو رہی ہے پاکستان پیچھے ہے, لیکن بہت پیچھے نہیں ہے. بہت پیچھے نہیں ہے, کام ہو رہا ہے, لیکن لینڈنگ سیکٹر میں بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. لینڈنگ سیکٹر اصل میں یہ بات بڑی اچھی آپ نے نوٹ کر دی ہے. میں ایک زمانے میں کھاد بیچتا تھا, تو جب میں کھاد بیچتا تھا تو ذرا موسم صحیح نہ آیا, بارشیں نہ ہوئیں تو کھاد بالکل رک جاتی. تو میں نے غور کیا کہ کس وجہ سے یہ کھاد رک گئی ہے. تھوڑا سا موسم کا بھی امپیکٹ ہے, لیکن اصل امپیکٹ تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. دے ڈونٹ ہیو دی فائنینسز ٹو سپورٹ. تو جب کھاد کے پیسے نہیں ہیں تو وہ
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ جائے. ملنی وہی چاہیے. بات آپ بھی بالکل. کہہ رہی ہیں. اچھا آخری سوال آپ سے کہ ینگ پروفیشنلز کو کیا کرنا چاہیے. یہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. ینگ پروفیشنلز کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ یہ فن ٹیک میں گرو کریں اور وہ لرننگ بھی ان کی ہو اور کورسز واٹ ایور واٹ یو جی فیل. بالکل، میں پروموٹ کروں گی اس چیز کو کہ ہمارے پاس جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کا بزنس میں فائنینس والی سائڈ پہ انٹرسٹ ہے، انہیں فن ٹیک کے کنسیپٹس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اب ہر ادارے میں، ہر بینک میں ڈیجیٹل بینکنگ کی ایک باقاعدہ برانچ بن گئی ہے. سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، ان کو فائنینس والوں نے بتانا ہے کہ ہمیں سافٹ ویئر کیسا چاہیے، ہمیں الگوریدمس کیسے چاہیے. تو انہیں اپنے آپ کو ٹیک سے بھی بنانا ہوگا، اپنے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا تاکہ وہ ملک کی ترقی میں رول اپنا پلے کر سکیں. اور فائنینس، ہمیں اس بات کو سے اب نکلنا ہے کہ فائنینس از نو مور ٹریڈیشنل فائنینس، ناؤ اٹ ہیز بیکم فن ٹیک اینڈ اٹ از دا فیوچر. سو ہمیں فائنینس اور ٹیکنالوجی کے کمبینیشن کو، ان چیزوں کو سیکھنا ہے. مختلف ڈگری پروگرامز جو یونیورسٹیز کروا رہی ہیں، مختلف کورسز جو ہوتے ہیں، اور جو بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لرن کر سکتے ہیں، اس کی طرف ضرور آنا چاہیے. اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ گلوبلی اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن. میں بھی فن ٹیک کو یہی سمجھتا تھا کہ ایزی پیسہ، جیز کیش، یہ وہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرا اپنا نالج بڑا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کر دیا، میں مارکیٹنگ کا آدمی ہوں، اور مجھے مارکیٹنگ کا آدمی ابھی مجھے خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑا ٹول ہے فار دا مارکیٹنگ. اور مارکیٹنگ ایک فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ فار ادر پیپل ہو ینگر، ان کے لیے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو فن ٹیک کے اوپر غور کریں، اس سے اسکلز بڑھائیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ضرور اپنائیں. اس سے آپ گلوبلی ایکسیس کریں گے اور اپنی پروڈکٹس باہر بیچ سکیں گے، اور اس سے جو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریونیوز آئیں گے، اس سے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی. اینڈ دس شوڈ بی ڈن آن اے وار فوٹنگ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو محاذ پہ جو سپاہی لڑ رہا ہے وہ تو بہت عظیم ہے، جو فائنینشلی اور اکنامکلی لڑ رہا ہے، باہر سے ڈالرز کما کے لا رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی عظیم ہے. تھینک یو ویری مچ.